नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 18। कभी कभी जिंदगी इंसान को इस मोड़ पर ले आती है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, लेकिन जब वही मोड़ जिंदगी में आता है तो चुप करके गुजार देता है। आज यही हाल जोया का था। जिस वक्त तलाक हुई वो यही समझी थी अब सांस नहीं ले पाएगी, जी नहीं सकेगी, इसकी दुनिया खत्म हो गई है, अब कभी नहीं उठ सकेगी। लेकिन नहीं, वो गलत थी। कुछ भी नहीं हुआ था, इसकी दुनिया भी कायम थी और वो सांस भी ले रही थी। दिल में दर्द था, दुख, मलाल, बेएतबारी और नफरत। कभी माफ नहीं करूंगी हारिस तुम्हें, तुमने मुझे तबाह कर दिया, धोखा किया मेरे साथ, कभी माफ नहीं कर दूंगी तुम्हें। आंसू आंखों से बह रहे थे और सर सजदे में था। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मेरा क्या कसूर था जिसकी मुझे सजा मिली? क्यों मेरे हिस्से में दुख ही दुख लिखे गए हैं? जोया आंसू के दरमियान रोते हुए बोली, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? मैं थक गई हूँ सब सहते सहते। या अल्लाह मेरी हिम्मत जवाब देगी है। प्लीज अल्लाह पाक मेरी आजमाइश को खत्म कर दे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझे हिम्मत दे या अल्लाह पाक। आंसू की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। जोया को लगा उसका दिल शिद्दत गम से पट जाएगा। आज 5 रोज गुजर चुके थे। रोने की वजह से आंखें सूज चुकी थी। घर में सोगो समा था, हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान था। जोया की दिलजोई में लगे थे, इसे हिम्मत और हौसला दे रहे थे, लेकिन जोया कैसे हौसला कर दी? हर बार उसे ठोकर लगती थी, धोखा मिला था, एतबार टूटा था। जाए नमाज पे ही सजदे में सर रखे वो रो रही थी। अंदर का सारा दुख दर्द वो इन आंसुओं के साथ बहा देना चाहती थी। हारिस काफी रश ड्राइविंग करते हुए जोया के घर आया। आज जो मर्जी हो जाए तो मैं लेकर जाऊंगा। हारिस खुद कलामी करते गाड़ी से निकला। क्या जोया मेरे साथ आने को तैयार होगी? बढ़ते कदम यकदम रुक गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आएगी, उसे आना ही होगा, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। हारिस ने खुद को हौसला दिया। इन चंद दिनों ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जोया तुम्हें आना होगा मेरे साथ। हारिस हिम्मत करता हुआ दरवाजे के पास पहुंच गया और बेल पर हाथ रख दिया। हारिस का दिल जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था उसके साथ क्या होने वाला है, कैसा सलूक किया जाएगा। बस उसने सोच लिया था आज जोया उसके साथ ही जाएगी। आ रहा हूँ। सब्र नाम की चीज नहीं लोगों में, मजाल है बेल से हाथ हटा ले। आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ दरवाजा। बेल के शोर पर फारूक साहब खुद कलामी के साथ साथ बेल बजाने वाले से मुखातिब हुए। तुम? दरवाजे के पार हारिस को खड़ा देखकर फारूक साहब ने सख्ती से कहा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, गुस्से से कहते दरवाजा दोबारा बंद करने लगे। अंकल प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज अंकल दरवाजा बंद मत करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें, मैं जोया को वापस ले जाने आया हूँ। हारिस ने दरवाजा बंद होते देख कर कहा, कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा मेरी बेटी से, अब तुम तलाक दे चुके हो, उसे अब क्या बाकी रह गया है? वो तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, ना सूरत देखना चाहती है तुम्हारी। फारूक साहब ने तैश से बोले, अंकल अभी तलाक नहीं हुई, वो अब मेरी बीवी है, प्लीज अंकल एक बार मुझे उससे बात करने दें। हारिस अपने ससुर से कहता अंदर दाखिल हो गया। प्लीज अंकल सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत करने पर, मुझे बस एक मौका दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। हारिस हाथ जोड़ते हुए बोला। फारूक साहब की समझ में ना आया क्या करें। जोया की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। जब से जोया को हारिस ने एक तलाक दी थी तब से मुसरत बिल्कुल खामोश हो गई थी, खुद को बेटी का गुनहगार समझने लगी थी। ज़ियान अलग परेशान था। मुर्तज़ा और हानिया से हकीकत ज्यादा देर छुपा न सके और उन्हें भी बताना पड़ी। प्लीज अंकल एक बार बस। हारिस ने फारूक को सोच में डूबा देखकर दोबारा कहा। फारूक साहब ने कुछ ना कहा और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जिससे हारिस को कुछ हौसला हुआ और वो भी फारूक साहब के पीछे अंदर बढ़ गया। ओहद को जैसे ही पता चला हारिस आया है, उसी वक्त ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। तुम क्या लेने आया हो यहाँ जलील इंसान? हारिस को गिरबान से पकड़ते हुए बोला। ओहद बच्चे छोड़ दो इसे। फारूक साहब ने गुस्से से पागल होते ओहद को देखते हुए कहा, नहीं बाबा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी बहन को दुख दिया है, रुलाया है, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओहद ने गले के गिर्द गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। हारिस की आंखें खौफ से मजीद फैल गई। दम घुटने की वजह से आंखों से पानी निकलना जारी हो गया।
اور کھانسنے پر حارث مجبور ہو گیا، چھوڑ دے، اوہد مر جائے گا۔ فاروق صاحب نے حارث کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کہا، مر جانے دے بابا، ایسے انسان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، آج میں اس کی جان لے کے چھوڑوں گا۔ اوہد نے کہنے کے ساتھ زوردار تماچا حارث کے منہ پر مارا۔ حارث سنبھل نہ سکا اور پیچھے رکے صوفے پر گر گیا۔ تماچا اتنا زوردار تھا، حارث کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ مارو مجھے اور مارو، میں جانتا ہوں میرا قصور ہے، اسی لائق ہوں میں، مار دو مجھے۔ حارث روتے ہوئے بولا۔ غصے سے حارث کی طرف بڑھتے اوہد کو فاروق صاحب نے ہاتھ جوڑ کر روک دیا۔ بیٹا میں بھی جانتا ہوں اس نے غلط کیا ہے، لیکن ایسے مارنا ٹھیک نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم حوصلہ کرو اور غصے کو کنٹرول کرو اپنے، فاروق صاحب نے اوہد سے کہا۔ تب تک حارث بھی سنبھل چکا تھا۔ بابا اسے کہیں یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اوہد سختی سے بولا، میری بات سن لے، میں یہاں زویا کو لینے آیا ہوں، اسے بیچ دے، میں چلا جاؤں گا۔ حارث نے ہمت سے کہا، اتنا کچھ ہونے کے بعد تم یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ اسے لینے حارث کی بات نے اوہد کو آگ لگا دی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، میرا حق ہے اس پر، حارث ٹوس لہجے میں بولا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے زویا اتنا سب ہونے کے بعد تمہارے ساتھ چلی جائے گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، اس کی زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فاروق صاحب غصے سے بولے، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ وہ بیوی ہے میری، میں ساتھ لے کر جاؤں گا اسے۔ حارث اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں کہتا ہوں جہاں ہو وہیں رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، فاروق نے اسے آگے بڑھتا دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے حارث مزید قدم بڑھاتا اوہد نے اسے کندھے سے پکڑ کر روک لیا۔ زویا نے شور کی آواز سنی تو باہر کو بھاگی۔ سامنے حارث کو دیکھ کر زویا گھبرا گئی اور کچھ بول ہی نہ پائی، اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی۔ زویا کو سامنے دیکھ کر حارث کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ زویا تم آ گئی، دیکھو یہ لوگ مجھے تم سے ملنے نہیں دے رہے، میری بیوی ہو تم، انہیں بتاؤ زویا۔ حارث تڑپ کر بولا، کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ زویا زور سے بولی، چلے جائیں یہاں سے۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ فاروق صاحب نے اوہد کو اشارہ کیا کہ حارث کو چھوڑ دو، کیونکہ زویا نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اب حارث کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے انہیں ڈر تھا اگر زویا مان گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اب تھوڑا سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ اوہد نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور حارث کو چھوڑ دیا۔ حارث نے خود کو آزاد پایا تو فوراً زویا کے پاس پہنچ گیا۔ بیوی تھی لیکن اب نہیں ہوں، طلاق دے چکے ہوں مجھے آپ، بابا پلیز اسے یہاں سے چلتا کریں، میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، نہیں زویا پلیز ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گا، اپنے ساتھ کچھ کر جاؤں گا۔ اپنے بال نوچتے ہوئے حارث نے کہا، زویا پلیز معاف کر دو، میں بہت پچھتا رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے سے تمہارا چہرہ ہٹتا ہی نہیں، ہر وقت تم سامنے ہوتی ہو، زویا پلیز معاف کر دو، ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم پلیز۔ حارث زویا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ زویا کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن حارث کی حالت اسے کمزور بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے حارث کچھ کہتا زویا واپس کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں نیچے بیٹھ کے رونے لگی۔ سن لیا جواب زویا کا، اب تم جا سکتے ہو، یہاں سے جو کچھ کیا تم نے غلط کیا، اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کو توڑا، یقین توڑ دیا اپنا، وہ اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ فاروق صاحب نے نیچے بیٹھے حارث سے کہا، جو بنا آواز کے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، انکل پلیز کچھ کرے، میں مر جاؤں گا۔ حارث فاروق صاحب کے قدموں میں گر کر التجا کرنے لگا۔ فاروق صاحب نے بے بسی سے حارث کو دیکھا، ان کے دل میں حارث کے لیے رحم سا آنے لگا۔ اوہد کمرے میں چلا گیا، اٹھو بیٹا، حارث کو نیچے سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ دیکھو حارث، جو کچھ ہوا ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کچھ وقت لگے گا، تم ابھی گھر جاؤ۔ لیکن انکل زویا، حارث ایک بار پھر رونے لگا۔ کہاں نہ گھر جاؤ، میں بات کروں گا زویا سے، ابھی وہ بہت ٹوٹ چکی ہے، دکھی اور غصہ بھی ہے، اس لیے ابھی وہ ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ فاروق صاحب نے حارث کو گھر جانے کو کہا اور خود اپنے کمرے میں آ گئے۔ حارث نے خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حارث دوبارہ کام پر جانے کے بجائے گھر آ گیا۔ ارے بیٹا، آج تم جلدی گھر آ گئے، خیر تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ رخسانہ جو سیان میں بیٹی فاطمہ کے ساتھ مل کر پالک کاٹ رہی تھی، حارث کو دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بولی، جو خاموشی سے اندر جا رہا تھا۔
حارث بنا جواب دیے اندر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا بات کا جواب دیے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ رخسانہ فکر مندی سے فاطمہ سے بولی، پتہ نہیں اماں کیا ہوا، آپ اندر جا کے دیکھیں، کافی پریشان لگ رہے تھے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ کہنے کے ساتھ اٹھی اور سبزی لے کر اندر چلی گئی جو کٹ چکی تھی۔ رخسانہ اٹھی اور حارث کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ حارث کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر بولی۔ حارث نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بتا کیا ہوا ہے؟ جواب نہ پا کر رخسانہ قریب آ گئی۔ حارث نے آنکھوں سے بازو ہٹا دیا۔ کیا ہوا حارث بچے، تو رو رہا ہے؟ مجھے بتا کیا ہوا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بول پتر۔ رخسانہ بیڈ پر بیٹھ گئے اور حارث کا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ حارث مزید خود پر ضبط نہ کر سکا اور ساری بات بتانے لگا۔ ساری بات سننے کے بعد رخسانہ بولی، تم اکیلے کیوں گئے؟ مجھے ساتھ لے جاتے، بھائی صاحب کے پیروں میں گر کر زویا کو واپس لے جاتی۔ بیٹے کی حالت نے انہیں حیران کر دیا تھا، کہا اور زویا سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اب اسی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حارث کچھ نہ بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں اگلی بار تمہارے ساتھ جاؤں گی اور زویا کو واپس لے کر آؤں گی۔ اٹھو شاباش، پانی پیو، اب دیکھو رو رو کر کیا حالت کر لی ہے اپنی۔ فاطمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر حارث کو دیتی ہوئی بولی۔ حارث نے پانی کی 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ اس وقت تنہائی چاہ رہا تھا، پریشان تھا۔ امی پلیز میں سونا چاہتا ہوں، کہتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ہاں میرا بچہ سو جا۔ حارث کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور زویا کو واپس لانے کی تدبیر بھی سوچنے لگی۔ ساتھ ساتھ ذیان مسرت اور مرتضیٰ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ مسرت اپنے ساتھ ہانیہ کو بھی لے گئی۔ مسرت کا واپسی پر ارادہ تھا ہانیہ کو کچھ کپڑے دلانے کا، اسی لیے اسے ساتھ لے گئی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں سب داخل ہوئے لیکن وہاں کافی رش تھا۔ بیٹا تم ایسا کرو، ہمیں چھوڑ دو یہیں اور ہانیہ کو ساتھ لے جاؤ شاپنگ کے لیے، مسرت نے رش دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ باپ کی ویل چیئر پکڑی تھی، اس کا سارا دھیان کلینک کے رش کی طرف تھا۔ لیکن ماما کیسے؟ میں کہیں نہیں جا رہا آپ کو اکیلا چھوڑ کر، اوپر سے مرتضیٰ انکل بھی ہیں، کیسے ہینڈل کریں گی آپ؟ ذیان نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں پہلی بار توڑی آئی ہوں، جو کچھ جانتی نہ ہوں، یہاں سب مجھے جانتے ہیں، دیکھو تو کتنا رش ہے، بہت ٹائم لگ جائے گا، اسی لیے کہا جب تک ہمارا چیک اپ ہوگا تب تک تم دونوں آ جاؤ گے۔ مسرت نے اسے قائل کرنا چاہا اور ساتھ ہی ہانیہ کو پاس بلا لیا۔ ہانیہ بچے آپ ذیان کے ساتھ جاؤ۔ ذیان نے کچھ کہنا چاہا لیکن مسرت نے گور کر دیکھا اور خاموش رہنے کو کہا۔ لیکن آنٹی آپ اور بابا کو چھوڑ کر کیسے؟ ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ماما سے، لیکن سن نہیں رہی۔ ذیان نے موقع دے کر بول ہی دیا، جس پر مسرت نے ایک بار پھر اسے آنکھیں نکالی۔ تمہیں کیا کہا؟ چپ کرو، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں یہاں سب جانتے ہیں مجھے، تم پریشان نہ ہو جاؤ، مسرت نے ہانیہ سے کہا، جس پر ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے باپ کو دیکھا جنہوں نے سر ہلا کر جانے کو کہا، اور خود مسرت نے پاس سے گزرتی نرس کو روک لیا اور مرتضیٰ کی پٹی بدلنے کو کہا۔ نرس جانتی تھی مسرت کو، اس لیے فوراً فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ دیکھا کہاں ہے، میری فکر نہ کرو، جاؤ تم دونوں۔ مسرت نے دونوں کو بیچ کر ہی سانس لیا۔ ذیان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا، ہانیہ کو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑا، جبکہ مسرت پرسکون ہو کر مرتضیٰ بائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم انکار نہیں کر سکتی کہ مجھے نہیں جانا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ذیان غصے سے ہانیہ کی طرف مڑ کر بولا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے مزید کھل گئی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھیں کھول کے کھانے کا ارادہ ہے یا کچھ بولو گی؟ کیوں نہیں کیا انکار؟ ذیان نے ہانیہ پر چوٹ کی آپ کو کھا کر منہ کا ذائقہ خراب کرنا ہے؟ میں نے اپنا۔ ہانیہ ذیان کی بات سن کر خود سے بولی۔ کیا کہا؟ ذرا اونچا بولو۔ ذیان سن نہ پایا لیکن سمجھ گیا تھا، اس نے کہا ہے کچھ اس کے لیے دوبارہ بولو۔ اگر میں نے انکار نہیں کیا تو آپ کر دیتے۔ ہانیہ تب کر بولی، کیا تھا لیکن ماما۔ خیر تمہیں کیوں بتا رہا ہوں، بیٹھو گاڑی میں۔ ذیان کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ ہاں میں تو جیسے پوچھ رہی ہوں نا، ہانیہ چھیڑ کر بولی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ او ہیلو میڈم، میں آپ کا ڈرائیور نہیں، آگے آ کر بیٹھو۔ ہانیہ کو پیچھے بیٹھتا دیکھ کر بولا۔ ہانیہ خاموشی سے آگے بیٹھ گئی۔ ذیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بازار کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ اگلے 20 منٹ بعد دونوں شہر کے مشہور شاپنگ مال کے باہر کھڑے تھے۔ ذیان جلدی سے گاڑی سے نکلا اور اسے بھی نکلنے کو کہا اور مال کے اندر داخل ہو گیا۔ ہانیہ بھی پیچھے داخل ہوئی۔
اتنا بڑا مال دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں حیران ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مال میں آئی تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ چھوٹی دکانوں سے اس نے چیزیں لی تھی جہاں کپڑے سستے ہوا کرتے تھے۔ ہانیہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ مال میں گھومتی لڑکیاں جنہوں نے فیشن میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، بچے اور مرد عورتیں شامل تھی۔ ہانیہ کو اپنا آپ عجیب نظر آنے لگا۔ بڑی سی چادر کیے وہ بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ کیا ہوا، رک گئی ہو؟ ہانیہ کو ایک جگہ کھڑا دیکھ کر زیان نے پوچھا، کیونکہ زیان کو آگے سے واپس آنا پڑا تھا۔ چلو اب، ہانیہ کو کہتا آگے بڑھا۔ جی کرتی ہے ہانیہ پیچھے پیچھے چل پڑی اور پھر ایک شاپ میں زیان کے ساتھ داخل ہو گئی جہاں صرف زنانہ ریڈی میڈ کپڑے موجود تھے۔ شاپ کافی بڑی تھی اور خواتین بھی موجود تھی جو کپڑے ساتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کے آنکھوں میں ستائش سی ابھر آئی۔ زیان شاپ والے سے باتوں میں مصروف ہو گیا جبکہ ہانیہ ایک ہی جگہ بت بن کر کڑی ہو گئی۔ اب یہاں کیوں کڑی ہو گئی ہو؟ ہانیہ کو کڑا دیکھ کر تپ گیا اور قریب آ کر سختی سے بولا، جی وہ۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آئی کیا بولے۔ کیا جی وہ لگا رکھی ہے؟ شاپنگ کرنی ہے تو کرو ورنہ مرضی ہے تمہاری، فضول میں وقت ضائع کر رہی ہوں میرا۔ زیان کا اکتاہٹ سے بھرا لہجہ دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اف، کیا مصیبت ہے، اب رونے نہ بیٹھ جانا، زیان نے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا۔ ہانیہ کو زیان کا تلخ لہجہ تکلیف دے رہا تھا۔ زیان نے خفت سے ہانیہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑوں کے پاس لے گیا اور پسند کرنے کو کہا۔ مجھے نہیں لینا کچھ بھی، آپ واپس چلیں، آنسو کا گلا گونڈ کر بولی۔ زیان کو ہانیہ کی بات سن کر طیش آ گیا، دیکھو میں تمہارا نوکر نہیں جو یہ تمہارے نخرے برداشت کروں، چپ کر کے لو جو پسند ہے، دماغ خراب کر رہی ہو میرا۔ ہاں نہ کریں، برداشت کون کہہ رہا ہے، کرے کہنے کے ساتھ ہی ہانیہ پلٹنے لگی۔ زیان کی بات سے ہانیہ کو غصہ آ گیا۔ زیان نے سخت بولنا چاہا لیکن پاس کھڑے کپل کی وجہ سے چپ کر گیا اور ہانیہ کا ہاتھ زور سے پکڑ کر روک لیا۔ یہاں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ بہت سے لوگوں نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا جو یہی سمجھ رہے تھے بیوی ناراض ہے شاید اور اسی لیے نخرے کر رہی ہے۔ زیان نے ایک نظر ہانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو آدھا چادر میں چھپا ہوا تھا اور پھر ایک نظر مسکراتے لوگوں پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور اپنی پسند سے ہانیہ کے ناپ کے لیے کپڑے لینے لگا۔ تمام وقت ہانیہ خاموش رہی۔ واپسی پر بھی ہانیہ کچھ نہ بولی، بغیر آواز کے روتی رہی۔ کلینک سے زیان ماں اور وارڈ بوائے کی مدد سے مرتضیٰ کو گاڑی تک لایا۔ ہانیہ نے جلدی سے تر چہرہ صاف کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ واپسی پر ہانیہ پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ زیان نے شیشے سے ہانیہ کا روتا چہرہ دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ مسرت ہانیہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی جبکہ مرتضیٰ آگے بیٹھ گئے۔ زیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیٹا کر لی شاپنگ؟ گاڑی میں مسرت کی آواز گونجی جو ہانیہ سے پہنچ رہی تھی۔ جی آنٹی کر لی۔ ہانیہ فقط اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ صحیح کیا بیٹا، موسم بھی کافی بدل گیا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ جی آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بدلتے موسم لہجوں پر بھی اثر کرتے ہیں، بے دہانی میں ہانیہ کے منہ سے نکل گیا۔ مسرت تو سن نہ پائی کیونکہ ان کے موبائل پر احد کی کال آ رہی تھی، لیکن زیان جس کا سارا دھیان ہانیہ کی طرف تھا اس نے بخوبی سن لیا۔ زیان کو ملال نے گھیر لیا کہ خواہ ہانیہ پر غصہ کرتا رہا ہے۔ زیان نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ زویا کو کافی وقت لگا خود کو سنبھلنے میں۔ احد نے زویا کو سمجھایا اور اس کیفیت سے باہر نکلنے کو کہا۔ زویا تم پریشان بالکل نہ ہو، جیسا تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ احد نے اس کا ڈر دور کرنا چاہا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اٹھو شاباش، جاگ کے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے چینج کرو، ماما آتی ہوگی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو جائیں گی۔ زویا خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی جبکہ احد بہن کو پریشان دیکھ کر دکھی ہو گیا اور آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ زویا منہ ہاتھ دھونے کے بعد کچن میں آ گئی اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی اور انہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے اس حال میں دیکھ کر مزید پریشان ہو جائے، اس لیے خود کو نارمل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے جس وقت مسرت اور زیان لوگوں کی واپسی ہوئی۔ زویا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، کھانا بھی بن چکا تھا، اس لیے ہانیہ کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا۔ ہانیہ نے کھانے سے معذرت کر لی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں بیٹا بھوک نہیں؟ ایسے خالی پیٹ سونا ٹھیک نہیں، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ آنٹی ابھی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے،
جس وقت مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھا لوں گی، میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں کمرے میں چلی جاؤں؟ ہانیہ نے اجازت طلب کی نظروں سے مسرت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ شکریہ آنٹی کہہ کر زویا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان نے ہانیہ کے پشت کو جاتے دیکھا۔ زیان سمجھ گیا تھا ہانیہ نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد زویا نے سب کو چائے بنا کر دی اور خود زویا کچن صاف کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز کی تیاری کرنے لگی۔ لیسن آئی ایم سوری۔ زیان کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی صوفے پر ہانیہ کو لیٹتے دیکھ کر بولا، دیکھو میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کرتا، بس میرا موڈ خراب تھا جس کی وجہ سے غصہ تم پر نکال دیا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری بات کا جواب دو۔ جواب نہ پا کر زیان نے کہا، یہ تو کوئی جواب نہیں دے رہی، سو تو نہیں گئی ہے کہیں؟ زویا کی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا دیکھ کر سوچنے لگا اور جھک کر ہانیہ کو دیکھنے لگا جو سو چکی تھی۔ او تو میڈم سو چکی ہے، اس لیے میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی، چلو صبح بات کر لوں گا اور سوری بھی۔ زیان خود سے کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تو پیارے دوستو کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔